अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को शहीद करने की कोशिश, उस पर भी बात करना ज़रूरी है। साथ साथ ईरान और अमेरिका के दरमियान क्या चल रहा है, एक और फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। साथ साथ दोस्तों बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के हवाले से इमरान खान और यानी उसकी पार्टी की जो मुलाकात हुई, अंदरूनी कहानी क्या है उस पर भी बात करना ज़रूरी है, और ख़ासकर दीगर मुद्दे भी हैं जिस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त जो मेरे पास खबर आई है। एक तरफ तो अगर हम देखें ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं और ईरान की जो मुख्तलिफ़ इलाक़े हैं उसमें धमाकों की इतलात हैं। ये तबरेज़ है, अबहर है, हमदान है, हाना है, गंगावर है, माबशेर है, उम्मीदिया है, बहयान है, बुशैर है, बंदर अब्बास है, सैरिक है, जजीरा ख़शम है, कनारा चाबहार है, परदेस है, परचेन और फ़िज़ा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि शदीद किस्म के जो है वो हमले अमेरिका ने किए हैं। तबरेज़ में एयर डिफेंस की शदीद सरगर्मी देखी गई है, जो कि गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान शदीद हमलों में भी इस किस्म की हमने सरगर्मियाँ नहीं देखी। तो ओवरऑल सिचुएशन तो एक तरफ ये चल रही है। दूसरी तरफ ईरान ने भी दोबारा हमले शुरू कर दिए और इस वक्त उन्होंने मुख्तलिफ एसेट्स को भी टारगेट किया है। उर्दन पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। उर्दन को मारने का मकसद, मैंने कल भी इसका जिक्र किया था, क्योंकि उर्दन फ्रंट मैन के तौर पर काम करता है इसराइल के लिए, और जब भी ईरान से वहाँ पर हमले होते हैं तो ईरान के हवाले से जो चीज़ हमें आती है, जब मिसाइल जाते हैं इसराइल की तरफ तो उसको रोकने के लिए उर्दन बहुत कोशिश करता है। अब ऐसी सूरत हाल में दोस्तों क्या हुआ है कि ईरान क्या कर रहा है, ईरान हर उस एसेट को तबाह कर रहा है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस एसेट से ईरान को नुकसान होता है। यानी अगर वो मिसाइल छोड़ता है तो उर्दन उसको रोकता है इसराइल को बचाने के लिए। तो इस वक्त जो एसेट अमेरिका और इसराइल के, उन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हैं, वो आपके सामने। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो आई है वो ख़बर मैं आपके सामने रख लेता हूँ कि तकरीबन अब तक 4 फ़ौजियों की हलाकत की ज़िम्मेदारी जो है वो तो वैसे ईरान एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन अब मेरे पास जो ख़बर है मैं आपके सामने वो रख लेता हूँ। वो ये है कि भाई साहब, एक और अमेरिका का सिपाही जो है उसकी हलाकत हुई है। और उस हलाकत के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये क्योंकि आपको पता है कि पेंटागन इन हलाकतों के हवाले से कुछ बताता नहीं है, तस्दीक नहीं करता। जब तस्दीक करता है इधर ईरान ये दावा कर लेता है कि भाई साहब हमने मारे हैं उनको, ये किया वो किया, लेकिन ओवरऑल जब तस्दीक नहीं होती तो फिर मसला क्या होता है दोस्तों, उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस पर फिर दोबारा लोग समझते हैं कि शायद ये अफवाह है। अमेरिका ने जो ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई, ईरान ने फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, उसमें हलाक होने वाले चौथे अमरीकी फ़ौजी की शनाख्त ज़ाहिर कर दी गई है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक 30 साला सर्जेंट माइकल इमानुएल जो है भाई साहब वो इराक़ के शहर अरबेल एयर पर गिराए गए ईरानी ड्रोन की वजह से हलाक हो गए। अब आप देखिए, कुछ फ़ौजी इनके उधर हलाक हुए हैं, कुछ फ़ौजी जो हैं इनके इराक़ के अंदर हलाक हुए हैं। तो ये बड़ी ख़बर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये आप अंदाज़ा लगा लें कि इराक़ के अंदर भी कामयाबी से ईरान ने हमला किया और ये एक और फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। तो एक तरफ तो आप ये सिचुएशन देख रहे हैं जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है, डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। एक तरफ तो ये भी कहा जाता है कि किसी ख़तरनाक बम की तरफ उनका इरादा बन सकता है, वो ईरान पर बहुत ख़तरनाक किस्म का बम फेंकने की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब वो इससे भी परेशान है कि जंग की वजह से उनकी मकबूलियत का जो ग्राफ है वो भी गिर रहा है। फिर दूसरी जानिब अगर हम देखें अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से, उसको भी खोलने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं, अमेरिका नाकाम रही है। इसी तरह बाबुल मंदाब के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि हालांकि हौसियों ने मुकम्मल तौर से बंद नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद जहाज़ों ने अपना रुख मोड़ लिया है। यानी पहले से ही रुख मोड़ दिया है कि ऐसा ना हो कि हमें टारगेट किया जाए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ख़ासकर मुख्तलिफ जो वहाँ पर लाइन्स बनी हैं, जो ख़ासकर मिस्र के थ्रू जो बनी है, उसके थ्रू ये मसला आ रहा है कि बड़ी बड़ी जो शिपें हैं उससे वो गुज़र नहीं पा रही हैं। तो एक पाइप लाइन के थ्रू
کہا جا رہا ہے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کو بھیجا جا رہا ہے، لیکن یہ پروسیس بھی بڑا مہنگا ہے اور کچھ لوگوں نے اپنے رخ اپنے راستے بدل لیے اس دھمکی کے بعد. تو صورتحال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. ایک طرف تو اگر ہم دیکھیں مشتبہ خامنائی کے حوالے سے جو تشویشناک خبر آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی خطے میں بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ امریکہ چائنا اور روس کا اثر رسوخ ختم کرنے کے لیے اور اسرائیل کے حالت کو دیکھ کے وہ سمجھتا ہے کہ اب اسے ایک اور تگڑا اتحادی چاہیے اور اس اتحادی کو مضبوط کرنا ہے تو مشرق وسطیٰ کو مضبوط بنانا ہے اور اپنے ظاہری بات ہے اپنے علائی کے طور پر اس کو استعمال کرنا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی کمزوری کے بعد اب ایک اور معاہدہ جو سعودی عرب کے ساتھ ہوا وہ میں آپ کے سامنے ذرا ڈیٹیل سے رکھ لیتا ہوں. اس پر اسرائیل بہت زیادہ ناراض ہے اور اسرائیل کو لگتا ہے کہ کل شاید سعودی جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک بھی ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. ماضی میں ہوا لیکن اس کا نقصان سعودی عرب نے جو بھگتا ہے اس کے بعد اس نے کبھی بھی اسرائیل کے خلاف کوئی ایسی حکمت عملی نہیں بنائی جس کا نقصان ہو. اب یہ جو میں آپ کے سامنے خبر رکھ رہا ہوں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے لیے ایک تاریخی سول جوہری معاہدے کی باضابطہ منظوری دے دی. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے امریکہ حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ اس معاہدے کے تحت سعودی عرب میں سول جوہری پروگرام کے قیام میں امریکی مرکزی کردار ادا کرے گا. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 30 برس کے لیے یہ ہوگا یہ معاہدہ اور اس کی مالیت $10 ارب بتائی جا رہی ہے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ معاہدے کا مقصد سعودی عرب کے جوہری بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اور ترقی میں امریکی کمپنیوں کو کلیدی کردار دینا ہے اور دیگر غیر ملکی کمپنیوں کو اس شعبے میں سے دور رکھنا ہے. معاہدے کے ایک اہم شق کے مطابق اگر واشنگٹن اور ریاض کا مشترکہ جائزہ اس کی ضرورت توثیق کرتا ہے تو امریکہ کمپنیاں سعودی عرب میں یورینیم افزودگی کا ایک پلانٹ بھی تعمیر کریں گے. اب یہ یورینیم کا بہانہ بنا کے ایران پر تو حملے ہو رہے ہیں لیکن سعودی عرب کو یہ خود دینا چاہ رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق اس معاہدے کے ذریعے امریکہ سعودی عرب کو جوہری پروگرام کی نگرانی بھی کردار حاصل ہوگا. ٹرمپ انتظامیہ کے حکام نے کہا ہے کہ اس سے امر کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی. یہ پروگرام جوہری ہتھیار کے لیے استعمال نہ ہو، تاہم توقع کی جا رہی کہ آئندہ چند برسوں میں کانگریس کو بھیجے جانے والے اس معاہدے کو بعض امریکی قانون سازوں نے سخت مخالفت کی تھی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے بھائی صاحب اس معاہدے کے حوالے سے کہا ہے کہ بھائی صاحب اب یہ معاملہ ہونا چاہیے. معاہدے کو اگر آپ دیکھیں بہانہ یہ بنایا گیا کہ جوہری جو منصوبہ نہیں ہے بلکہ بجلی کے پیداوار ہوگی، پھر اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری سعودی عرب اور امریکہ کی مزید مضبوط ہوگی، خطے میں امریکہ کا اثر رسوخ مزید مضبوط ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں سعودی عرب میں توانائی کے اور دیگر ذرائع پر انحصار جو دیگر چیزیں اس پہ کم ہو جائے گا. یہ ساری تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہانہ ایک بنایا گیا ہے، لیکن یہ معاہدہ سعودی عرب کے لیے توانائی اور ٹیکنالوجی لحاظ سے ایک بڑی پیش رفت ہے، جبکہ امریکہ خطے میں اپنا اثر رسوخ جو ہے دوستو اس سے بڑھانا چاہتا ہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ امریکہ یہ ساری چیزیں اپنے ہولڈ میں رکھے گا اور خطے کو کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے یہ معاملہ ہے. لیکن اس کے ساتھ جو میں خبر آپ کو دے رہا تھا وہ یہ ہے کہ بھئی مشتبہ خامنائی کو جو ہے وہ شہید کرنے کے لیے پورا پلان تیار ہوا اور اس پلان کے تحت کیا چیزیں ہوئیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. اب میں ذرا آتا ہوں سید حسن نصر اللہ کے بعد سید مشتبہ خامنائی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اب اس کی کیا جو رپورٹ آئی ہے میری نہیں ہے بلکہ یہ نیدرلینڈ میں مقیم ایک صحافی علی الموسوی نے یہ اپنا تجزیہ دیا ہے. میں اس کو عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جو میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی سید حسن نصر اللہ کو شہید کرنے کے لیے عراقی وزیر اعظم شیعہ السوڈانی کا استعمال کیا گیا اور وہ کامیاب ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ السوڈانی اس سازش کا اس کو علم تھا نہیں تھا، اس کو نہیں معلوم تھا، لیکن وہ استعمال کیسے ہوئے؟ وہ سید کے ساتھ اس نے رابطہ کیا. جب اس نے رابطہ کیا کہ بھئی امریکہ کچھ معاملات سے آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے اور پھر اچانک ان کی جو لوکیشن ہے وہ منظر عام پر آئی. جب وہ لوکیشن منظر عام پر آئی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ بھئی سید جو ہے وہ شہید کرا دیے گئی. اس کا مقصد یہ تھا کہ السوڈانی کو استعمال کرنا تھا جب وہ امریکہ سے آیا اور اس کا استعمال کیا گیا. اب یہ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ دنوں وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملاقات سے واپسی پر عراقی وزیر اعظم علی الزیدی نے ایرانی حکام سے ایک عجیب و غریب درخواست کی کہ انہیں سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی
سے ملاقات کی اجازت دیجیے۔ اس عجیب و غریب درخواست کے پیچھے کون تھا؟ یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ سید حسن نصر اللہ کی نشاندہی کے مقام کے نتیجے میں کس طریقے سے جب وہ نشاندہی ہوئی اور فون پہ رابطہ ہوا تو اس کے بعد سیدھا دھماکے ہوئے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب اس رابطے کے بعد ایران نے کھلا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سپریم لیڈر سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ بڑی اسٹریٹجک پالیسی جو ایران کی بڑی اچھی ہے، یعنی انہوں نے کوشش کی کہ بھائی صاحب امریکہ کے جو نئے وزیر اعظم ہیں ان کی ملاقات نہیں کرائی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں سیکیورٹی وجوہات کے بنا پر ہم آپ کی بات نہیں کرا سکتے، نہ ملاقات کرا سکتے نہ آپ کی بات کرا سکتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں معلوم دونوں وزیر اعظم کو کہ پہلا وزیر اعظم جب استعمال ہوا اس کو بھی نہیں معلوم تھا، یہ جو وزیر اعظم ہے شاید اس کو بھی نہیں معلوم کہ یہ بھی کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے امریکہ کی ایک بہت بڑی سازش ہو سکتی ہے۔ ایک طرف تو جو میرے پاس خبر آئی ہے میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں کہ نتن یاہو جنگی مجرم ہے۔ ہم وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر نتن یاہو نیو یارک کا دورہ کریں گے تو اس کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ پر عمل کیا جائے گا۔ اسرائیلی رہنما کی گرفتاری ان کے جرائم کے لیے ان کے خلاف مقدمہ چلانا ضروری ہے۔ یہ ممدانی صاحب نے کیا کہا ذرا سن لیجئے گا پھر بات کرتے ہیں۔ Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children. یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو اسرائیل کے حمایت یافتہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی صاحب یہ مقدمہ ہمدانی کے خلاف ہونا چاہیے، دراصل وہ دہشت گرد ہیں، وہ انتہا پسند، اس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بار بار یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اس وقت امریکہ میں ایک الگ سوچ پائی جا رہی ہے، اور سوچ یہ پائی جا رہی ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے یا کرائم کورٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ بار بار کسی ملک میں بھی نتن یاہو کے لیے وزیر جنگ کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں، تو مارکو روبیو اس میں بڑے ایکٹیو ہیں، وہ اپنا ایکٹیولی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو وہ یہ بات کر رہے ہیں، دوسری جانب اگر میں دیکھوں کہ پاکستان نے کیا کہا ہے، پاکستان نے کہا ہے کہ بھئی ہم نے جو صلح کرائی، ہم نے اتنے اچھا کردار ادا کیا ہے، تو اب امریکہ کو چاہیے کہ ہمیں تھوڑے بہت پیسے دے دیں۔ یعنی امریکہ سے پاکستان نے $10 ارب کی مالی سہولت مانگ لی ہے۔ پاکستان نے، یہ میری خبر نہیں ہے، رائٹر کی خبر ہے، پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب جو ہے ایکسچینج اسٹیبلائزیشن سپورٹ فیسلٹی فراہم کرنے کی درخواست کی، جس کی مدت 5 سال رکھنے کی تجویز ہے۔ اس سہولت کا مقصد پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اور اس پر دباؤ کم کرنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ IMF سے آپ نے لون لے لی، ورلڈ بینک سے آپ نے لے لی، اب آپ ترلے منتیں کر رہے ہیں امریکہ کے، کیونکہ آپ کے اندر، ملک کے اندر انڈسٹری بند ہو چکی ہے، ملک میں معیشت نہیں آ رہی ہے، قرضوں پہ ملک چل رہا ہے، آپ کے ملک کے اندر تمام تر ادویات کی بڑی بڑی کمپنیاں چھوڑ چکی ہیں، آپ کے ناقص اور فضول قسم کی جو آپ کی پالیسی ہیں، اور آپ جب ہارڈ اسٹیٹ اس ملک کو بنانا چاہتے تو یاد رکھیے گا ہارڈ اسٹیٹ کبھی اس ڈائیورس ملک میں نہیں چل سکتا، اور نہ یہاں انویسٹمنٹ آ سکتی، نہ یہاں پر کوئی روپیہ لگانے کو تیار ہے۔ اس دن میں کراچی کا ایک شخص دیکھ رہا تھا جو ارب پتی تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی فیکٹری وغیرہ یہاں سے وائنڈ اپ کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں کا جو SSP ہے، DG ہے، وہ بھتہ مانگ رہے ہیں، میرے گھر آتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں، میری فیملی کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو دھمکیوں پہ جب عدالتیں نہ ہوں، سسٹم نہ ہو، اور آپ کو پھر اس طرح بھیک مانگ، آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم نے اس ملک کو اپنے دم پر کھڑا کرنا ہے۔ ساری عمر آپ نے بھیک پر انحصار کیا، کبھی اڈے دے کر، کبھی دہشت گردی کی جنگ لڑ کر، کبھی امریکہ کا ثالثی بن کر۔ اب امریکہ کبھی آپ کو فری میں نہ لنچ نہیں کراتا، اور نہ سعودی عرب آپ کو کراتا، یاد رکھیے گا۔ اب آپ نے ان کو نوبل انعام کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے لیے اناؤنسمنٹ کیا، لیکن وہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں، اور استعمال کر کے آپ کو پھینک دیں گے۔ ابھی آپ کی حالت یہ ہے کہ ملک تو آپ سے سنبھل نہیں جا رہا ہے، بے شرموں سے، یہ نالائقوں سے، نااہلوں سے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ درخواستوں پہ درخواستیں دے رہے ہیں کہ بھائی صاحب اب ہمیں کچھ دو گے تو یہ ملک ہمارا نظام چلے گا، بلکہ ہم نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے۔ ماشاءاللہ اندازہ لگا لیں کہ ملک کا بیڑا غرق کر کے تباہ حال ملک جو ہے انہوں نے بنا دیا ہے، اور
اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ تاریخ کے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا قرضہ یہ حکومت، یہ بے شرم نالائق نااہل حکومت جو ہے یہ لے چکی ہے. اور اب بھی ڈٹھائی ان کی یہ دیکھیے گا کہ بھائی صاحب وہ کل نواز شریف صاحب مظفرآباد گئے، انہوں نے جو جلسہ کیا، ذرا اس کی ایک ویڈیو دیکھ لیجئے گا. پہلی ویڈیو اس نے 2016 میں کیا کہا تھا کہ میں جال بچھاؤں گا. اس نے لوگوں کو چے سمجھا ہوا ہے. اس زمانے بھی آپ لوگوں کو چے سمجھتے ہیں. خدا کا خوف کریں. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کچھ چیزیں چھپتی نہیں ہیں. مین اسٹریم میڈیا پر تو آپ ساری چیزیں فنڈ دے کے چلا لیتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا سے تو چیزیں چھپتی نہیں ہیں. یہ ذرا دیکھ لیجئے گا، اس نے باغ پنجاب کو بنا دیا جو کشمیر کو بنائے گا. ذرا یہ کلپ دیکھ لیجئے گا. آج میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ انشاءاللہ آزاد کشمیر میں موٹر ویز، سڑکیں، ہائی ویز کا جال بنے گا. یہ وہی ہے جو 20 سال پہلے تھی، یہ وہی ہے جو 30 سال پہلے تھی. بھائی پاکستان میں موٹر وے بن گئے ہیں، پاکستان میں ہائی ویز بن گئے ہیں، ایکسپریس ویز بن گئے ہیں. بھائی کوہالہ سے مظفرآباد کوئی موٹر وے کیوں نہیں بن سکی؟ یہ کلپ آپ نے دیکھا 2016 میں اس نے کہا تھا میں پتہ نہیں کشمیر کو کیا سے کیا بنا دوں گا. آج یہ کہتا ہے میں لاہور بناؤں گا. ذرا آپ دیکھیں گجرانوالہ کی حالت دیکھیں. ذرا بارش تھوڑی سی برستی ہے تو لاہور کو دیکھیں. میک اپ کرانے سے ترقی نہیں ہوتی ہے. نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، اسٹیبلشمنٹ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو اعلی کار بٹھائے ہوئے ہیں نا، اس سے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، بربادی کی طرف جا رہا ہے. خدا را اس ملک پر رحم کرے. اس ملک سے ہماری جان ان سے چھڑائیں تاکہ ملک کہیں ترقی کی راہ پر. ساری عمر آپ نے بھیک مانگ مانگ کر اس ملک کو تباہ حالی کے ذمہ دار آپ ہی ہیں. آپ ہی اس تباہ حال پاکستان کے ذمہ دار ہیں. آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ ملک میں انڈسٹری کھڑی ہو، ملک میں اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے برین سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے، ملک میں کہیں دیگر چیزوں پر کام کیا جائے. لیکن آپ نے اس ملک کو تباہ برباد کر دیا. نالائقوں نے اس ملک کی کرسی پر ان کو مسلط کر کے اتنا تباہ کر دیا کہ اب حالت یہ ہے کہ اب بھیک مانگنے پر ہم مزید ریکویسٹیں کر رہے ہیں.